अस्सलाम वालेकुम सामरीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं तुम जाए ज़िंदगी में का सीज़न 2 बाय शगुफ्ता कंवल। इसका सीज़न 1 आपको हमारे पेज पे मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट है। जब मैंने सीज़न 1 कंप्लीट किया था तो मैंने ये पूछा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सीज़न 2 रीड करूँ तो कमेंट बॉक्स में बताएँ। तो मेरे पास एक व्यूअर का कमेंट आया था तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये सीज़न 2 रीड कर रही हूँ। पिछले सीज़न 1 के हवाले से बता दूँ, अगर आपको कॉमेडी सुनने का शौक है तो आप ये नॉवल सुन सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी कॉमेडी है, आप हँसे बगैर तो रह ही नहीं सकते। थोड़ा ये नॉवल जो है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी है और काफ़ी ज़्यादा जैसे नहीं होती कज़न मैरिज वगैरह, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं और लव और रोमांस तो है ही। नॉवल के आगाज़ करने से पहले कहूँगी कि आप सब हमें दुआओं में याद रखें और सबको पता ही होगा क्या जो है मामलात चल रहे हैं दुनिया में, तो उस हवाले से भी मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें, फ़लस्तीन के मुसलमानों को दुआओं में याद रखें, ठीक है? आइए नॉवल का आगाज़ करते हैं। हाजरा शाह सरिया शाह के साथ गांव की औरतों के पास बैठी थीं। फौजिया बेगम के मैके में कोई तकरीब थी, इसलिए वो सानिया और दरियाब के साथ कल से वहां गई हुई थी। खतीजा बेगम तबीयत की नासाजी की वजह से अपने कमरे में आराम कर रही थी। आयशा और आमिर किचन में रात का खाना बना रही थी। जरवा अपने कमरे में यूनी का काम करने में मसरूफ थी। गर्ज के सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। ऐसे में अगर बेफिक्री की जिंदगी का कोई अमली नमूना पेश कर रहा था तो वो सिर्फ अमसाल ही थी, जो लॉन्च में सोफे के साथ टेक लगाए जमीन पर बैठी निहायत दिलजमी के साथ टॉम एंड जेरी देखने में मशगूल थी। सायरा बेगम लॉन्च में दाखिल हुई तो इसे टीवी और वो भी कार्टून्स में मगन देख कर कुलस कर रह गई। वो कई बार इसे कह चुकी थी कि वो घर के कामों में हाथ बटाए करें, मगर मजाल है जो इनकी बात को वो सीरियस ले जाए, और अगर वो कभी भूले से किचन में दाखिल भी हो जाती तो आदिल शोर डाल देता। पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी। सर झटकती हुई वो इस तक पहुंची। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयशा और आमिर किचन में अकेली काम कर रही हैं। उठो, जाके इनकी हेल्प करो। इसके हाथ से रिमोट लेते हुए इन्होंने टीवी ऑफ किया। क्या यार मामा, रिमोट देना, सीन मिस हो रहे हैं। उठो, किचन में जाओ। वो लोग तुम्हारी नौकर नहीं है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे शौहर के खाने पीने का भी ख्याल रखें। और तुमने करना ही क्या होता है, कम अज कम अपने शौहर की छोटी मोटी चीजों का ही ख्याल रख लिया करो। इन्होंने इसका हाथ पकड़कर किचन में ले जाकर छोड़ा। आयशा बेटा, इसको भी अपने साथ काम पर लगाओ। कोई बात नहीं खाला, हम कर लेंगे। आयशा इसके चेहरे के बिगड़े जाविये देखकर मुस्कुराई। नहीं, तुम इसे खड़ा करो, अपने पास कुछ सीख जाएगी। शोहर वाली हो गई है, मगर हराम है जो इस लड़की ने खाना बनाना सीखने की कोई कोशिश की हो। इसे इनके पास छोड़कर वो किचन से निकल गई। इनके जाने के बाद वो इसकी तरफ मुतवज्जे हुई। लाइन दें, क्या करना है? अमसाल ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए गोया इनकी 7 पुश्तों पर एहसान अजीम किया। ऐसा करो, ये पालक साफ कर दो और मटर निकाल दो, आसानी से हो जाएगा। रामल ने मुस्कुराते हुए टोकरी इसकी तरफ बढ़ाई। ऐसी सख्तियां मेरी सास करनी चाहिए थी, वो तो करती नहीं और सगी माँ सारी कसरें पूरी करती हैं। बड़बड़ाती हुई वो पालक की टोकरी लेकर वहीं फर्श पर बैठ गई और पत्ते चुनने लगी। एक एक पत्ते को उठाकर गौर से देखती, झाड़ कर साइड पर रख देती। ये ले, हमने पालक आज ही पकानी है, रामिल ने इसको टाइम पास करते देखकर कहा। अच्छा, उसने सर हिलाया जैसे मदाखलत बुरी लगी हो। अच्छा नहीं, तेज हाथ चलाओ। जिस अंदाज में तुम कर रही हो, इस तरह तो बात कल परसों तक पहुंच जाएगी, जबकि हमें आज ही चाहिए। ठीक है भाई, जिसको देखो मेरी सास बनने की कोशिश में है, जबकि मेरी असली सास तो लगता है अपने फराई से नाआशना है। बात करती हूँ उनसे, अपने चार्ज खुद ही संभालें, ख्वाह मखा अपनी ड्यूटी किसी और को देकर खुद ऐश कर रही हैं। भाई बेटा बेआया है, पता तो चलना चाहिए। मुंह बिगाड़ते हुए वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। रामिल इसकी बात सुनकर बेसाख्ता हंसी। पूरा ड्रामा हो तुम भी।
आशी आपू, आपको पता है ये पालक का पत्ता नहीं है, पालक ही है। अब जल्दी करो, आज हम लोग पहले ही काफी लेट हो गए हैं। आयशा ने जरा की जरा में मुड़कर इसके हाथ में पत्ते को देखते हुए दोबारा पैन की तरफ मुतवज्जे हुई। नहीं आपू, ये महज पत्ता नहीं, ये विटामिन डी है, ए है, विटामिन सी। इसने पत्ते इसके सामने लहराए। ये नई इत्तला दी है तुमने। पैन में घी डालकर वो टमाटर काटने लगी। इससे बातों के साथ साथ उसके हाथ भी तेजी से हरकत कर रहे थे, जबकि अमसाल की सिर्फ जबान ही चल रही थी। और आपको पता है, विटामिन्स तो मिलते हैं पर ये आंखों को भी राहत बख्शती है। किसी भी सब्ज चीज को देखो तो आंखों को फरहत मिलती है, मतलब लज्जत, रजायत और फरहत एक साथ। उसकी बात पर आयशा और आमिर ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर इसे, जिसकी जबान पूरी रफ्तार और संजीदगी से चल रही थी। किसी पालक उगाने वाले ने क्या खूब कहा है। क्या कहा था, मैं भूल गई। इसने माथे पर हाथ मारा। चलो कुछ ना कुछ तो जरूर कहा होगा। यले, कुछ नहीं कहा था, प्लीज ये साफ कर दो, नहीं तो मुझे दे दो, मैं खुद कर लेती हूँ, मेहरबानी होगी, रामिल ने आजिजी से कहा। वो अब फारिग खड़ी इसका मुंह तक रही थी, जो ना तो इसे दे रही थी और ना ही खुद कर रही थी। ओके, कर रही हूँ, इतनी जल्दी क्यों मचा रही हूँ, कर रही हूँ ना, डिस्टर्ब तो ना करें। इन दोनों को अपनी बातों पर ध्यान ना देता पाकर कानों में हैंड्स फ्री लगाकर वो पालक चलने लगी। अमसाल, अमसाल किधर हो? हस्बे मामूल आदिल ने लॉन्च में दाखिल होते ही अमसाल को आवाजें देना शुरू कर दी थी। इसकी आवाज सुनकर अमसाल भी जिस कोने कुदरे में होती फौरन पहुंच जाती, मगर आज इसकी कई आवाजों पर भी वो सामने न आई तो वो किचन में जा पहुंचा, जहां आयशा और आमिर काम में मसरूफ थी। आयशा, अमसाल किधर है? भाभी, ये बिला आखिर साफ हो ही गई। अब आप मुझे मटर दें, मैं वो भी निकाल देती हूँ। अमसाल की आवाज़ पर वो थोड़ा आगे झुका तो वो कानों में हैंड्सफ्री लगाए अपने इर्द गिर्द सब्जियों का बिखेरा डाले बैठी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आदिल ने आगे बढ़कर इसके कानों से हैंड्सफ्री खींची और पास पड़ा मोबाइल उठाया। क्या है भाई, मैं एफएम सुन रही थी। वापस करो, जिसको देखो मेरे एंटरटेनमेंट के पीछे पड़ा है। पहले तुम्हारी सास ने रिमोट छीन लिया और अब तुम नीचे ठंडे फर्श पर क्यों बैठी हो? उठो यहाँ से, आदिल ने बाजू से पकड़कर उठाया। क्या जरूरत है इससे काम करवाने की? कितनी बार मना किया है, खुद कर लिया करें, नहीं तो ये जो इतने मुलाजिम रखे हुए हैं इनसे करवा लिया करें। इसके हाथ और कपड़े झाड़ते हुए वो खफगी से बोला। हम भी तो कर रहे हैं, आपकी बीवी कोई अनोखी तो नहीं और वो कोई पहाड़ नहीं तोड़ रही। सब्जी के दो पत्ते ही साफ किए हैं। ये तो किसी 4-5 साल के बच्चे को भी देते तो वो भी साफ कर देता। इतना तो आपकी लाडली ने काम नहीं किया जितना हमारा दिमाग चाट गई है। आयशा की बात पर अब की 12 साल का मुंह खुला। भाभी, क्या सच्ची तो कह रही हूँ? मैं भाई को शिकायत लगाऊंगी। हाँ, बता देना, मैं कोई इनसे डरती हूँ? आयशा ने गर्दन अकड़ाई। कौन किससे नहीं डरता भाई? शहरियार किचन में दाखिल होते हुए बोला तो वो गड़बड़ा गई। भाई, वो भाभी कह रही, यले गुड़िया तुम जाओ ना, लाला कब से खड़े हैं, जाके इनको कपड़े वगैरह निकाल कर दो। आयशा ने नफी में सर हिलाते हुए इल्तिजा की। अब मामा पूछें तो इन्हें बता देना कि मैंने आप दोनों की हेल्प की थी, वरना ख्वामख्वाह बातें सुनाएंगी। चलो आदि, बीबी जी आपको लाला बीबी बुला रही हैं। मुलाजमा ने आकर कहा तो रामिल भी हाथ धोकर बाहर निकल गई। ये अमसाल क्या कह रही थी? रामिल के जाने के बाद शहरियार ने आयशा से पूछा। वो आते हुए इसकी और अमसाल की आखिरी बात सुन चुका था। कुछ नहीं, आपको पता तो है ऐसी ही बोलती रहती है। पक्की बात है? हाँ, अगर ऐसी बात है तो परेशान क्यों हो रही हैं? और इतना पसीना भी आ रहा है। शहरियार ने अंगूठे से इसकी पेशानी पसीना साफ किया। वो शायद गर्मी लग रही है इसलिए। जनवरी के महीने में गर्मी? हैरत है, शहरियार ने मुस्कुराहट दबाई। हाँ, वो बस ऐसे ही। आप जाएं, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। जानती थी कि इस वक्त कॉफी का कहने ही आए थे। वो जाने के लिए मुड़ा तो आयशा ने सुख का सांस लिया। तौबा है,
दोनों बहन भाई बात पकड़ ही लेते हैं। आयशा हल्का सा बड़बड़ाई। कुछ कहा क्या? अपने पीछे से आती शहरियार की आवाज पर वो उछली। आराम से, क्या हो गया? अभी गिर जाती तो। उसने बर्वक संभाला। डरा दिया आपने तो। ये छोटे मोटे हार्ट अटैक दिलाने को यले ही काफी होती है। आप तो ना शुरू हो जाया करें। आयशा खफगी से बोली। तो डियर वाइफी, अपना दिल थोड़ा मजबूत कर लें। अब तो सारी उम्र यले को भी झेलना है और इसके भाई को भी। हंसते हुए इसका गाल थपथपा कर वो बाहर निकल गया। तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे आने से पहले अपने काम निपटा लिया करो। आदिल इसे लिए कमरे में आया। मैं कौन सा खुद गई थी, आपकी सास ने जबरदस्ती किचन में धकेल दिया था। कहती हैं अपने शोहर की जिम्मेदारियां खुद ही संभालो। वो सब मेरी मुलाजमा थोड़ी लगी हुई हैं जो साथ मेरा भी काम करेंगी। एक तो ये खाला भी ना कमाल करती हैं। और मैंने तुमसे कहा था हम शहर वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तुम भी तो नहीं मान रही हो। तुम तो सुबह के निकले शाम को आते हो। मैं वहां सारा दिन अकेली क्या करूंगी? अलमारी में सर घुसाए उसने जवाब दिया। इसलिए तो तुम्हें फोर्स नहीं किया मैंने। अच्छा तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाती हूँ। अमसाल ने कपड़े ऐसे पकड़ाए। ओके, और हाँ, खुद मत बनाने बैठ जाना। आयशा या रामल से कहकर बनवा लेना। वॉशरूम जाते आदिल ने रुककर ताकीद की। ओ कम ऑन, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ये ले, आज क्यों ना ऑफिस से छुट्टी मारी जाए। ऑफिस जाते हुए रास्ते में बाजिल को सूझी। आइडिया बुरा तो नहीं है, मगर सवाल ये है कि जाया कहाँ जाए। फ्रंट सीट पर बैठी अमसाल ने कहा। कहीं लंबा घूमने चलते हैं, ऑफिस टाइमिंग तक वापस आ जाएंगे। ओके चलो। अरे रुको रुको, वो देखो गोलगप्पे वाला जा रहा है। गाड़ी रिवर्स करो। अमसाल को पास से गोलगप्पे वाला गुजरता दिखाई दिया। बादल ने गाड़ी रिवर्स करके गोलगप्पे के ठेले के पास जाकर रोकी। 8 शर्ट लगाकर खाते हैं, कौन सबसे ज्यादा खाता है? अमसाल ने प्लेट लेते हुए कहा। ठीक है। वो दोनों एक के बाद एक प्लेट लेकर खाने लगे। गोलगप्पे वाला हवनक बना इन्हें जल्दी जल्दी खाता देख रहा था। चौथी प्लेट के बाद बादल की बस हुई। तुम हार मान रहे हो ना? अमसाल ने अपनी 5वीं प्लेट में से दूसरा गोलगप्पा उठाया। खा तो वो भी बड़ी मुश्किल से रही थी, मगर शर्त हारना नहीं चाहती थी। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता तीसरा उठाकर खाने लगी। मान तो रहा हूं, लेकिन अगर तुम ये सारी प्लेट खा लो तो मेरी जिस जैकेट पर तुमने पिछले कई दिनों से नाजायज कब्जा किया हुआ है वो तुम्हारी हुई। बादल ने ऑफर की। कायम रहोगे ना? अमसाल ने यकीन दिलानी चाही तो उसने इस बात में सर हिलाया। नहीं खाए जा रहे। अमसाल ने प्लेट में बचे हुए आधे गोलगप्पों को देखते हुए कहा। चलो, अगर तुमने ये खा लेती हो तो कल अमान भाई के साथ कराची मीटिंग के लिए मैं चला जाऊंगा। बाजिल ने दूसरा पत्ता फेंका कि इस बार ना नहीं करेगी, क्योंकि जब से अमान ने इसे साथ जाने को बोला था तब से वो ना ना कर रही थी। इस ऑफर पर अमसाल ने जैसे तीसरे करके 5वीं प्लेट खत्म की। पैसे देकर वो गाड़ी में बैठे और शहर रवाना हुए। मेरा गला सूख रहा है। थोड़ी ही देर बाद अमसाल को गला सूखता हुआ महसूस हुआ। कुछ नहीं होता, तुम ये पानी पी लो। बाजिल ने पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाई। शहर पहुंचकर बाजिल ने ऑफिस जाने के बजाय मॉल की तरफ गाड़ी मोड़ी। शॉपिंग करते करते इन्हें 2 घंटे गुजर गए, जिसमें इन्होंने शॉपिंग तो कुछ खास नहीं की थी, बल्कि अलबत्ता दुकानदारों की अच्छी खासी दौड़ें लगवा चुके थे। हमेशा की तरह अमसाल का साथ नहीं दे पा रही थी, जो बाजिल भी नोट कर रहा था। क्या बात है, तबीयत ठीक है ना? बाजिल ने इसके माथे पर हाथ रखा। पता नहीं, सीने में जलन हो रही है। गले में भी खराशें पड़ रही हैं। लगता है गोलगप्पे अपना असर दिखा रहे हैं। फिक्र नहीं करो, आओ आइसक्रीम खिलाता हूँ, ठीक हो जाओगी। आइसक्रीम पार्लर जाकर दोनों ने आइसक्रीम खाई। बाजी घर जाकर क्या बताना है कि ऑफिस से क्यों गायब थे। अमसाल का कहना था कि बादल ने ब्रेक लगाई। यले तुम्हारी आवाज। क्या हुआ मेरी? ये क्या हुआ? अमसाल के मुंह से भारी और फंसी फंसी आवाज निकली और अगले ही लम्हे गाड़ी बादल के कहकों से गूंज उठी। ये ले, तुम्हारी आवाज बिल्कुल अमरीश पुरी से मैच कर रही है। ओह गॉड! उसने हंसते हंसते स्टेयरिंग पर सर रखा। कमीने चोल इंसान, तुमने ही गोलगप्पे खिलाए थे और फिर रही सही कसर आइसक्रीम खिलाकर पूरी कर दी।
امسال نے چیختے ہوئے اس کے بال نوچے۔ وہ الگ بات تھی کہ چیخ کے باوجود اس کی آواز بڑی مشکل سے بادل تک پہنچی تھی۔ ہاں تو میں نے کب تمہارا ہاتھ پکڑ کر زبردستی کھلائے تھے؟ نہ کھاتی۔ صحیح کہتے ہیں، لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ بازل نے موضوعی افسوس سے دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ گھر جا کر کیا بتانا ہے؟ ماما بہت ڈانٹیں گی۔ یہ تو تمہیں کھانے سے پہلے سوچنے چاہیے تھے نا۔ بادل نے بڑی صفائی سے خود کو اس سچویشن سے نکالا کہ امسال کو تو صرف ماما سے ڈانٹ پڑے گی، مگر اسے ماما کی ڈانٹ، شہریار اور عادل کی گھوڑیوں کے علاوہ وہ عدید کا ایک آدھا ہاتھ بھی سہنا پڑے گا۔ تم نے مجھے فورس کیا تھا۔ امسال نے دوبارہ سے اس کے بال نوچنے کو ہاتھ بڑھایا۔ سوچنا بھی مت، ورنہ میں یہیں سے غائب ہو جاؤں گا، پھر اکیلی سنبھالتی رہنا۔ اس نے جلدی سے سر پیچھے کیا۔ اور میں نے فورس کیا نہیں تھا، جسٹ آفر کی تھی، تم خود ہی گر پڑی۔ اب کوشش کرنا کہ زیادہ ٹائم اپنا منہ بند ہی رکھو، ورنہ پکڑے جائیں گے۔ میں گھر پہنچ کر ڈاکٹر سے بات کر کے کچھ لا دوں گا۔ اب واپس نہیں جا سکتے، دیر ہو جائے گی تو سب پریشان ہو جائیں گے، بازل نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے یہ سب، اب میٹنگ کے لیے تم ہی جاؤ گے۔ ایک دوسرے کو الزام دیتے وہ حویلی پہنچ گئے۔ امسال نے چپ چپاتے کچن میں گھس کر گرم پانی سے غرارے کیے، قہوہ بنایا، وہیں کھڑے ہو کر پی کر روم میں کھسک گئی۔ ان دونوں کو یوں شرافت سے بغیر کوئی شور مچائے اپنے اپنے کمروں میں گھستے دیکھ کر سائرہ بیگم کو کافی حیرانگی ہوئی، چونکہ رات کے کھانے کا بندوبست کرنا تھا، اس لیے وہ انہیں نظر انداز کرتی خدیجہ بیگم کے ساتھ مصروف ہو گئیں۔ یہ لے، یہ گن الماری میں رکھ دو، کل پرسوں کی چھٹی لی ہے۔ عادل نے گن اس کی طرف بڑھائی تو اس نے خاموشی سے پکڑ کر الماری میں رکھی۔ وہ جو توقع کر رہا تھا کہ چھٹیوں کی وجہ سے پوچھے گی، مگر اس کی طرف سے خاموشی پا کر اسے اچنبھا ہوا۔ وہ جب سے پولیس اسٹیشن سے واپس آیا تھا، اس کی چپ کو نوٹس کر رہا تھا۔ کہاں اس کے پاس باتوں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی تھی جو عادل کے کمرے میں آنے کے بعد کھلتی تو اس کے سونے کے بعد ہی بند ہوتی تھی، اور وہ بھی بڑے دھیان سے اس کی سارے دن کی اوٹ پٹانگ حرکتوں اور باتوں کو سنتا تھا۔ یلے چپ چپ سی ہو، ایسے خاموشی سے کام کرتے دیکھ کر پوچھا تو امسال نے اس کی طرف دیکھ کر اسمائل پاس کی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جواب میں اس نے زور سے سر ہلایا۔ یار کیا ہے، منہ سے بھی تو کچھ بولو، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی ہو؟ کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کیا نا؟ اس کی مسلسل خاموشی سے وہ مشکوک ہوا۔ ایویں اس کے اندر کے ایس پی کو جاگتے دیکھ کر امسال نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور جلدی سے باہر بھاگ گئی۔ عادل کی پرسوچ نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ سیدھا عائشہ کے پاس آئی جو کمرہ سیٹ کر رہی تھی اور خاموشی سے اس کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا گڑیا، کچھ چاہیے؟ عائشہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی تو اس نے سر ہلایا۔ بولو۔ یہی تو مصیبت ہے، کچھ بول نہیں سکتی۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ کیا سوچنے لگی؟ اس کو خاموش پا کر عائشہ نے پوچھا کہ اتنی دیر چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ دور سے پتہ چل جاتا کہ امسال آ رہی ہے۔ اس نے عائشہ کا رخ اپنی طرف موڑ کر گلے پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ کیا اشارے کر رہی ہو؟ بولو کیا چاہیے؟ وہ مڑ کر پھر سے اپنے کام کی طرف متوجہ ہونے لگی تو امسال نے اسے روکا۔ آپ ہی میرا گلا بند ہو چکا ہے۔ اب کی بار ہاتھ سے اشارے کے ساتھ وہ منہ سے بھی بولی، مگر صرف ہونٹ ہلے تھے، آواز نہ نکل سکی۔ ہونٹ کیوں ہلا رہی ہو؟ اونچا بولو نا، کیا شرارت ہے؟ اگلے ہی لمحے وہ چونکی۔ یلے، کہیں اس نے کسی خدشے کے تحت پوچھا تو امسال نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جب سے شہر سے واپس آئی تھی وہ اس کی خاموشی نوٹ کر رہی تھی۔ کچن میں بھی وہ بغیر ایک لفظ بولے ان کے ساتھ کام کرواتی رہی۔ مائی گاڈ، کیسے؟ میڈیسن لی؟ نہیں، شہریار تو ہے نہیں گھر، میں عدید بھائی کو کال کرتی ہوں، وہ ڈاکٹر کو لے آئے۔ نہیں، آپ مجھے کچن سے کچھ بنا دیں، ہوم ریمیڈی، ماما بہت ڈانٹیں گی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اس نے ٹائپ کیا۔ آؤ، وہ اسے لے کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ سیڑھیوں پر سائرہ بیگم سے ٹکراؤ ہو گیا۔ یہ تم دونوں کدھر جا رہی ہو؟ وہ خالہ یلے کہہ رہی تھی کہ اسے ادرک والی چائے بنانا سکھا دوں، سردیاں چل رہی ہیں تو لالا کا گلا اکثر خراب رہتا ہے، اچھا ہے روز روز دوسروں سے بنوانے کے بجائے خود سیکھ جائے گی۔ عائشہ نے جلدی سے بات بنائی۔
یہ سب اس نے کہا ہے؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی، پتہ نہیں کیوں یقین نہیں آیا تمہاری بات پر۔ خیر جاؤ تم لوگ، اس طرح کی الا بلا تم لوگ پہلے بھی تو کھاتے ہو، اب کیوں گلا خراب ہو گیا؟ چائے بناتی عائشہ نے پوچھا۔ بہت زیادہ کھا لیے تھے، امثال نے اشاروں سے سمجھایا۔ کتنے زیادہ کھا بیٹھی؟ 5۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ بس 5 کھانے سے یہ حالت ہو گئی؟ نہیں، 5 پلیٹیں۔ اس نے پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے کی تو اس نے آنکھیں پھاڑی۔ یلے تم نے 5 پلیٹیں کھا لی؟ یا اللہ کیا لڑکی ہو تم! اب پتہ ہے خالہ کتنی باتیں سنائیں گی۔ یہ لو ادرک والی چائے پی لو، اور اب کچھ بھی ٹھنڈا گرم مت کھانا ورنہ بگڑ جائے گا۔ شہریار آ جائیں تو اسے کہوں گی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ یوں بری بری شکلیں نہ بناؤ، آنکھیں بند کر کے پی لو، چلو شاباش۔ اس کو ناک منہ چڑھاتا دیکھ کر عائشہ نے کپ پکڑ کر اس کے منہ لگایا۔ آج کچھ ہوا ہے کیا؟ ٹیبل پر چھائی خاموشی سے اکتا کر مصطفی شاہ نے کہا۔ پچھلے 1.5 سال سے حویلی کی مکینوں کو کہاں خاموشی کی عادت رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، کیا ہونا ہے؟ حاجہ شاہ نے بھی بیزاری سے جواب دیا۔ تو پھر اتنا سناٹا کیوں چھایا ہوا ہے؟ یہ لے پتر، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے بے دلی سے پلیٹ میں چمچ چلاتی امسال سے کہا تو اس نے بازو کو اشارہ کیا۔ اسے کیا ہوگا؟ اچھی خاصی بیٹی ٹھوس رہی ہے، اگر بیمار ہوتی تو کہیں پڑی کرا رہی ہوتی۔ فاضل کی بے نیازی دکھانے پر امسال اسے گھور کر رہ گئی کہ منہ سے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ بابا جان، اگر وہ بھولے سے خاموش ہو ہی گئی ہے تو بیٹھا رہنے دیں، آپ لوگوں کی شے نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا۔ سائرہ بیگم نے سر جھٹکا۔ اگر ان کی اولاد ذرا سا کہیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی تو فوراً سب کو تشویش ہونا شروع ہو جاتی۔ یلے تیار ہو جانا، صبح جلدی نکلنا ہے، امان نے کہا تو امسال نے بے اختیار بازل کی طرف دیکھا کہ وہ ساتھ جانے کی بات کرے۔ جواب میں وہ کمال مہارت سے نظر انداز کرتے ہوئے کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ یلے میں نے کچھ کہا ہے، امان نے نوالا لیتے ہوئے کہا تو امسال نے بات کرنے کے لیے منہ کھولا، مگر اس سے پہلے اس کی آواز نکلتی اس نے فوراً منہ بند کیا اور ہلکا سا ہنکار بھر کر بازل کو متوجہ کرنے کی کوشش کی جو سر نیچے کیے اپنی ہنسی مشکل سے ضبط کیے بیٹھا تھا۔ پریزنٹیشن کے اہم پوائنٹس اچھے سے نوٹ کر لینے تھے، اس سے کلائنٹ پر اچھا تاثر پڑتا ہے۔ اس بار بھی امسال نے سر ہلایا، جو لقمہ لیتے ہوئے امان دیکھ نہ سکا۔ وہ شہریار کے کہنے پر اسے ساتھ لے جا رہا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کلائنٹ کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ وہ الگ بات تھی کہ امان نے اچھا خاصا شور مچایا کہ وہ اس کے پروجیکٹ کا بیڑا غرق کر دے گی، جس پر شہریار نے اس کے سامنے امسال سے پرومس لیا کہ وہ کوئی بھی شرارت نہیں کرے گی۔ پھر جب اس نے پریزنٹیشن بنا کر دی تو امان کو کچھ حوصلہ ہوا، البتہ محتاط وہ اب بھی تھا، ان کا کوئی بھروسہ نہیں کب کیا کر جائیں۔ یلے ریڈی ہے نا پریزنٹیشن؟ اس کی طرف سے خاموشی پا کر امان نے فکرمندی سے پوچھا تو امسال نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ جس حساب میں سر ہلا رہی ہوں لگتا ہے عنقریب یا تو گردن سامنے گرے گی یا پھر پیچھے۔ اس نے ان سب کو دیکھ کر سوچا، کیا سر ہلائے جا رہی ہو؟ منہ سے بھی کچھ پھوٹو۔ کب سے بچہ تمہارے ساتھ سر کھپا رہا ہے؟ سائرہ بیگم نے اس کی کمر میں دھموکا جڑا تو بے آواز کراتے ہوئے کمر مسل کر رہ گئی۔ ایک تو عین ٹائم پر بازل کی دغا بازی، پھر سب کے سوال، سائرہ بیگم کا پیڑا، اور اب تو اس کا گلا درد بھی کرنے لگا تھا۔ بے بسی سے اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ عادل جو کب سے اسے نوٹ کر رہا تھا، یوں تھپیڑا کھا کر بغیر کوئی شور مچائے خاموشی سے بیٹھا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ عادل نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تو جو آنسو اس کے پلکوں پر اٹکے تھے وہ بے اختیار رواں ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ سب کھانا چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کو یوں روتا دیکھ کر بازل کو احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی کر گیا ہے۔ یلے آئی ایم سوری، میں بس مذاق کر رہا تھا امان بھائی، کل میں آپ کے ساتھ کراچی جاؤں گا، پریزنٹیشن ریڈی ہے، آپ فکر مت کریں۔ اس بات پر رو رہی ہو؟ تم نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں امان یار، تم بازل کو لے جاؤ، یہ نہیں جائے گی۔ عادل نے اس کی آنکھیں صاف کی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ رو کیوں رہی ہے؟ شہریار کام کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری
گیا ہوا تھا، وہ جو 3 دن بعد اپنے بگڑے شہزادوں سے ملنے پر ایکسائٹیڈ سا حویلی پہنچا تھا، اسے روتا دیکھ کر بے چین ہوا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی اور مزید زور و شور سے رونے لگی۔ بچے کیوں رو رہی ہو؟ اس کے بعد سہلاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ شاید امان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، عادل نے کہا۔ ہیں گڑیا، ایسی بات ہے، نہیں جانا تو مت جاؤ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ شہریار نے کہا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ چلو شاباش، بھائی کو بتاؤ۔ مگر وہ بتانے کی پوزیشن میں ہوتی تو بتاتی۔ آہستہ آہستہ اس کی تھوڑی بہت بھی آواز بند ہو چکی تھی۔ بیٹا کچھ بتاؤ بھی، کیا ہوا؟ اس کو مسلسل روتا دیکھ کر شہریار کو تشویش ہوئی۔ بازل، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں بھائی۔ شہریار کی سنجیدگی دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ امسال نے شہریار کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا اور گلے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا گلے میں درد ہے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا۔ کیا کھایا تھا؟ اس کے پوچھنے پر امسال نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ بول نہیں سکتی۔ بازل، آج کیا کھایا تھا آفس میں؟ آفس تو یہ لوگ آج گئے ہی نہیں۔ میں نے کال کی تھی، تمہاری سیکریٹری کے ذریعے پتہ چلا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آفس نہیں آیا، ذریعہ آپ نے کہا۔ اب کچھ بولو گے بھی یا نہیں؟ وہ بھائی، ہم نے گول گپے کھائے تھے اور اس کے بعد آئس کریم۔ بازی، تم کیوں چاہ رہے ہو کہ میں تم سے سختی سے پیش آؤں؟ وہ بھائی، ہم نے شرط لگائی کر کھائے تھے۔ میں نے 4 پلیٹیں اور اس نے 5، بازل نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ 5 پلیٹوں کا سن کر عادل نے بے اختیار اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جو اب شہریار کو اپنی طرف متوجہ کیے اشاروں سے بتا رہی تھی کہ اسے درد بھی ہو رہا ہے۔ یہ تو وہی سچویشن ہو گئی کہ تصویر آ رہی ہے مگر آواز نہیں آ رہی۔ اس کو اشارہ کرتے دیکھ کر ذریعہ نے کہہ کے لگایا۔ ہاں، موسٹلی یہ خراب موسم میں ہوتا ہے۔ سائڈ چینج کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے سگنل آ جائے۔ امان نے ہنستے ہوئے اس کا ساتھ دیا۔ مجھے تو لگتا ہے جس نے اس کی زبان بند ہونے کی دعا کی تھی، ان سب کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اندر آتے صادم نے کہا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ بچی مشکل میں ہے اور تم لوگ چٹکلے چھوڑ رہے ہو۔ حاجرہ شاہ نے انہیں جھڑکا۔ شہری ڈاکٹر کو فون کرو، اسے بعد میں دیکھ لینا۔ قاسم شاہ نے اسے بازل کو گھورتا پا کر کہا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، میڈیسن دے دی ہے، بس زیادہ ٹھنڈا اور گرم سے پرہیز کریں، انشاءاللہ کچھ دنوں تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ہاں، ان کا گلا کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے، اس لیے کچھ دن نرم غذا دیجیے گا۔ ان کی فیملی ڈاکٹر نے میڈیسن دیتے ہوئے راسم شاہ سے کہا۔ یہ کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ راسم شاہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ پریشان مت ہوں شاہ صاحب، کھٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، 1 ہفتے تک بالکل نارمل ہو جائے گا۔ 1 ہفتہ بہت زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں تو ایک دن ان کی آواز سننے کو نہ ملے تو اتنے لوگوں کی موجودگی کے باوجود گھر خالی اور ویران سا لگنے لگتا ہے۔ ہمیں 1 2 دن تک ہماری پوتی تندرست چاہیے، مصطفی شاہ نے باروب انداز میں کہا۔ آپ میڈیسن باقاعدگی سے دیں اور پرہیز کا خاص خیال رکھیں تو انشاءاللہ جلدی ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے خود کو برا پھنستا محسوس کیا، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 1.5 سال سے جب بھی امسال بیمار ہوتی، ڈاکٹر اتنے سارے لوگوں میں خود کو گھرا ہوا پاتا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوتا تو کوئی کچھ، بار بار فون کر کے پوچھا جا رہا ہوتا کہ یہ کھانے کو دیں، یہ میڈیسن کیسے لینی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی صورت میں وہ ایک ہی دعا کرتا کہ یہ لڑکی کبھی بیمار نہ ہو۔ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کون بیمار ہے؟ عدید نے روم میں داخل ہو کر پوچھا۔ تمہارا یہاں ہونے کا کیا فائدہ؟ میں سکون سے کہیں بھی چلا جاتا ہوں کہ تم پیچھے ہو، دیکھ لو گے، مگر تمہیں تو خیر سے یہ بھی نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے، شہریار نے سے گھورا۔ یار میں صبح سویرے ہی نکل گیا تھا، سائٹ وزٹ تھا اور پھر ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی، ابھی آیا ہوں۔ میں نے 2 گھنٹے پہلے کال کی تھی، یلے نے اٹھائی نہیں، اور بازل سے بات ہوئی تھی، اس نے تو مجھے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ کیا ہوا ہے یلے کو، یہ ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں تفصیل دیتے ہوئے پوچھا۔ ان صاحب نے ہی کارنامہ انجام دیا ہے تو بھلا کیوں کر بتاتا، اور گلا خراب کیا ہوا ہے، اوپر سے کچھ بتائے بغیر ایسے ہی گھوم رہی ہے پاگل لڑکی۔ شہریار نے سر جھٹکا۔
سونے ایسے تو نہیں کرتے نا، اگر تکلیف ہو تو بتاتے ہیں، عدید اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے لگا آپ لوگ ناراض ہوں گے، سوری، اس نے کان پکڑتے کہا۔ اس کے ہلتے ہونٹ دیکھ کر دریاب اور سادم کی ہنسی چھوٹی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امثال ہمارے پاس خاموش بیٹھی تھی، ہے نا؟ نہ یقین کرنے آنے والی بات۔ اگر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا تو کوئی جلتے توے پر بھی بیٹھ کر یہ بات کرتا تو میں پھر بھی نہ مانتا، امان نے ہنستے ہوئے کہا۔ امثال نے شامین کو آنکھیں دکھائیں۔ مجھے کیوں گور رہی ہو؟ یہ تم لوگوں کا معاملہ ہے، تم باز آتی ہو جو یہ آئیں گے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تم مانو نہ مانو یلے، یہ ہم سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اللہ کو ہم پر ترس آ ہی گیا، دیر سے ہی صحیح لیکن آخرکار ہماری سنی گئی۔ سادم شہریار کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا تو امثال نے شکایتی نظروں سے عادل کو دیکھا۔ شہریار اور عدید ان کی نوک جھوک میں کم ہی بولتے تھے کہ امثال خود ہی حساب برابر کر لیتی اور باقی کی کسر عادل نکال لیتا۔ اوئے، کیا تکلیف ہے؟ تم لوگوں کو کس بات کی خوشی چڑھی ہے؟ یار بات تو خوشی کی ہی ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں تمہاری بیوی کس قدر پکاتی ہے، تمہاری ہمت ہے جو برداشت کرتے ہو۔ میری بیوی اگر اتنا بولتی تو میں تو پہلی فرصت میں اپنے کان مکمل سلوا لیتا۔ ہاں نا، اگر یہ سبزی بیچنے کا کام شروع کر دے تو کچھ ہی دنوں میں ایک بہت بڑا بزنس امپائر کھڑا کر سکتی ہے۔ پہلی بار تھا کہ امثال ان کی باتوں کا کوئی جواب دیے بغیر خاموشی سے بیٹھی تھی تو وہ بھلا کیسے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دے سکتے تھے؟ چلو اٹھو، دفعہ ہو جاؤ، اپنے اپنے کمروں میں، مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ عادل نے دریاب کو کھینچ کر دروازے کی طرف دھکیلا۔ سنا تھا کہ عیادت کرنے جاؤ گے تو وہاں پر خدا ملتا ہے، مگر یہاں تو دھکے ہی مل رہے ہیں۔ او میں تو بھول ہی گیا تھا، زن مرید کا زن مریدی نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ چل امان آجا، ہمارا ہمدردی کا زمانہ ہی نہیں ہے۔ وہ تینوں آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ یلے یہ لو، خالہ نے دلیا بھجوایا ہے، کھا لو، پھر میڈیسن بھی لینی ہے۔ عائشہ نے باؤل اس کے سامنے رکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لاؤ مجھے دو، میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے کھائے گا۔ شہریار نے اس سے باؤل لیا اور چمچ سے کھلانے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ جا کر سو جائیں، تھکے ہوئے تھے نا، ڈسٹرب کر دیا، سوری۔ امثال نے عدید کے ہاتھ سے موبائل پکڑا کر ٹائپ کیا اور شہریار کے سامنے کیا۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ نہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہمیں کیا ہونا ہے، تم فکر مت کرو۔ تم ذرا یہاں آؤ، عدید نے بازل کو کان سے پکڑا، پوری بات بتاؤ۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ بازل فرفر شروع ہوا۔ بچے، اگر نہیں جانا تھا تو مجھے کہہ دیتی، فضول میں خود کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت تھی؟ شہریار نے نرمی سے کہا۔ اس نے زبردستی کھلائے تھے۔ امثال نے منہ بسوڑتے ہوئے اشارے سے سارا الزام بازل کے سر دھرا۔ آخر کو دھوکے بازی کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ تم سے کتنی بار کہا ہے کہ اس کے ساتھ ہو تو خیال رکھا کرو، ہم لوگ ایزی ہو جاتے ہیں کہ تم ساتھ ہو۔ عدید نے اس کی کمر میں تھپیڑا لگایا۔ کوئی نہیں بھائی، یہ کوئی بچی تو نہیں تھی کہ میں نے کہا اور اس نے مان لیا، اور تم ہاتھ ہلکا ہی رکھا کریں، ماشاءاللہ سے 20 کلو کا ہاتھ ہے، بازل نے کراتے ہوئے کہا۔ یار شہری یلے کو تم ساتھ لے جایا کرو، دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا ہی کر دیتے ہیں۔ میری ٹائمنگ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، دیر سویر ہو جاتی ہے، ورنہ میں خود پک اینڈ ڈراپ دے دیتا۔ عادل کی بات پر جہاں بازل کے کان کھڑے ہوئے وہیں امثال نے بھی نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، کیوں یلے؟ بازی جلدی سے بولا۔ ریئلی؟ عادل نے طنزیہ کہا۔ ہاں نا، ویسے بھی بہت اچھے سے جانتا ہوں، درد کا ڈرامہ کر رہی ہے میری بے عزتی کروانے کے لیے، بازل نے کہا تو امثال نے مسکرا کر گویا تصدیق کی۔ کچھ دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد وہ عادل کو اس کا خیال رکھنے کا کہہ کر اٹھ گئے۔ اس نے ترچھی نظروں سے عادل کو دیکھا جو سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ کیا ہے؟ اس کو نظریں نہ ہٹتا پا کر تنگ کر کہا، ہاتھ سے اشارہ کیا۔ بہت تنگ کرتی ہو، بالکل بچوں کی طرح تمہارے پیچھے پیچھے رہنا پڑتا ہے۔ ذرا سی غفلت دکھائی اور تم نے کچھ نیا اور انوکھا کیا۔ ایسا کون کرتا ہے یار؟ اب دیکھو بیمار پڑ گئی نا، تمہاری آواز سننے مجھے سارا دن گزر گیا ہے اور تمہیں احساس ہی نہیں۔
ایسا منہ مت بناؤ، بالکل بھی معصوم نہیں ہو تم۔ 2 چھٹیاں لے کر آیا تھا کہ تم شکایت کرتی ہو میں ٹائم نہیں دیتا اور خود بستر پر پڑ گئی ہو۔ اسے معصومیت سے منہ لٹکائے دیکھ کر کہا، چلو کوئی نہیں، میں نے شاپنگ اور گھومنے کا پلان بنایا تھا، بچت ہو جائے گی۔ آخر میں موضوعی سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اٹھا تو امثال نے اس کا بازو کھینچ کر اسے دوبارہ بٹھایا۔ تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ جس کو دیکھو میری چپ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اور تم زبان بند ہوئی ہے، ٹانگیں نہیں ٹوٹی جو پلان کینسل کر رہے ہو۔ غصے میں وہ بالکل بھول گئی کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی۔ عادل کا ضبط کیے کے باوجود جو کہکا چھوٹا، ہنستے ہنستے وہ بیڈ پر گرا۔ شام سے وہ خود کو جتنا بے بس محسوس کر رہی تھی اتنا وہ کبھی زندگی میں نہیں ہوئی تھی۔ لگتا ہے ہاتھوں کو حرکت دینے کا وقت آ گیا ہے۔ کچھ دیر تک اسے گھورنے کے بعد وہ سوچتے ہوئے اٹھ کر اس کے سر پر پہنچی۔ کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو میرا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے، لوگ تو یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ بیبی عادل کا ہے جو بیچارہ بیوی کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے ہاتھ اپنے گلے کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھا۔ اچھا سوری، اب نہیں ہنستا۔ منہ بسوڑتے وہ باہر جانے لگی تو اس نے آواز لگائی تو اس نے صوفے پر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھتے ہوئے ناراضگی کا اعلان کیا۔ اوکے سوری، ادھر دیکھو، اب تم کوئی بد پرہیزی نہیں کرو گی، بلکہ اب جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تمہارا کھانا پینا میں خود دیکھوں گا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری الٹی سیدھی باتیں بہت مس کر رہا ہوں۔ یہ سیرپ پی کر سو جاؤ، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ عادل نے اسے سیرپ پلا کر لٹایا اور اس پر کمبل درست کیا۔ اتنے میں اس کا فون بجنے لگا تو وہ اس کی ڈسٹربنس کے خیال سے کال اٹینڈ کرتا باہر نکل گیا۔ ہیلو، عادل فون لے کر ٹیرس پر آ کھڑا ہوا۔ اے ایس پی عادل شاہ بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ جی کر رہا ہوں، آپ کون؟ نواز عالم بات کر رہا ہوں۔ کون نواز عالم؟ میں نے پہچانا نہیں۔ کمال کرتے ہو شاہ جی، اتنا نقصان میں نے ساری زندگی میں نہیں اٹھایا جتنا تم پچھلے 3 دن میں مجھے پہنچا چکے ہو۔ میرے بندے اٹھا چکے ہو، 4 اڈے بند کر چکے ہو اور پوچھ رہے ہو کہ کون نواز عالم؟ یہ کوئی اچھی بات تو نہ ہوئی۔ دوسری طرف سے آتی آواز سن کر اس نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا۔ اوہ تو آپ ہیں وہ، کہیں کیوں فون کیا؟ کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے سرپاٹ لہجے میں کہا۔ ارے نہیں شاہ جی، ہم ادنی سے خادم، بھلا آپ سے کیا خدمت کروائیں گے، بس تھوڑی عنایت کر دیں۔ میں سمجھا نہیں۔ عادل اس کی گول مول بات کو واقعی ہی نہیں سمجھا تھا۔ اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے؟ تم ہمارے راستے میں نہ آؤ، اس کیس کی فائل کو غائب کر دو، بدلے میں ہم اپنی استاد کے مطابق خدمات کر دیں گے۔ آپ مجھے رشوت کی آفر کر رہے ہیں؟ عادل ہنسا۔ نہیں، ہم تو خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری اوقات کہاں کہ رشوت دے سکیں۔ دوسری طرف سے مسکراتی آواز آئی۔ عالم صاحب، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں جو میں غلط اور حرام میں پڑوں۔ برخوردار سنا ہے ماں باپ کے ایک ہی بیٹے ہو اور اکلوتے بیٹے کی ناگہانی اور اچانک موت کا صدمہ بہت گہرا ہوتا ہے، اس بات کو بھی تو سمجھو نا۔ اب کی بار نواز عالم کی آواز خطرناک حد تک سنجیدہ تھی۔ دھمکی دے رہے ہیں؟ عادل نے بے اختیار کہہ لگایا۔ نہیں، آگاہ کر رہا ہوں۔ ایسا ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے، اس لیے یہ دھمکی نہ دیں۔ اگر مجھے اتنا ہی ڈر ہوتا تو اس فیلڈ میں آتا ہی نہیں۔ میرے آپ سے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں کہ صلح کرنے سے بات ختم ہو جائے گی، یہ میرا فرض ہے جو مجھے ہر حال میں پورا کرنا ہے، پھر چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، میں ڈیڈی، پیچھے نہیں ہٹوں پاکستان گا۔ میں کیا عادل چل کے رہا لہجے ہے؟ میں کتنا نقصان ہو چٹانوں گیا کی ہے؟ سی سختی نقصان تھی۔ تو ہوا سو ہوا، مارکیٹ میں جوانی کا ہماری جوش ریپوٹیشن بہت خراب ہو بری رہی ہے۔ چیز ہوتی ہے، آپ سے ایک بڑے ایس بڑوں پی کا نہیں دماغ سنبھل خراب رہا کر ہے۔ دیتی ہے۔ میری تم ابھی تو اس سے ابھی بات بچے ہوئی ہو۔ ہے، وہ پیچھے ایک ہٹنے کو بار میری تیار نہیں بات ہے۔ کو ٹھنڈے تو دماغ اسے سے ڈیل سوچنا۔ کریں نا، میں کچھ پھر فون دے کروں دلا گا، کر کہتے فارغ ہوئے کریں، اس نے کال لیکن کاٹ ذرا دی۔ جلدی۔ آج عجیب میٹنگ میں بندہ ہے، جس جب طرح کہہ رہا ہوں دوسرے نہیں تو گروپ کے مطلب نہیں، سربراہ نے مذاق بڑبڑاتا اڑایا ہوا ہے، وہ اگر کمرے آپ کا میں آیا خیال نہ جہاں ہوتا مثال بے تو فکری سے سو کمینہ رہی میرے تھی۔ ہاتھوں مارا جا جنگلی چکا بلی ہوتا۔ سو چکی ہے، اس کی پیشانی چومتا ہوا مسکرایا۔
نہیں تم ایسا کچھ مت کرنا، سب لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ میں نے اس اے ایس پی سے بات کی ہے، پیسوں کی آفر بھی کی ہے اور جان کی دھمکی بھی، مگر اس نے صاف جواب دیا ہے۔ اس پر تو فرض کا جنون سوار ہے۔ او کمان ڈیڈی، یہ پرانے حربے ہیں، اپنی قیمت بڑھانے کے لیے پر سنارسی کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ نہیں، کچھ دے دلا کر بات ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ایک ہی حل ہے کہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ ہاں ہاں ڈیڈی، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، اس کی بھی ہوگی، بس آپ وہ کمزوری ڈھونڈیں۔ اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ میں آ کے طے کروں گا۔ کیا مطلب، تم پاکستان آ رہے ہو؟ نواز عالم نے حیرانگی سے پوچھا۔ یس ڈیڈی، اور وہ بھی اسی ہفتے۔ آپ بس میرا کام کر دیں، میں خود ہینڈل کروں گا، دیکھتا ہوں کیسے ہمارا راستے میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی اپنے بندے اس کے پیچھے لگاتا ہوں، بہت جلد تمہیں خوشخبری مل جائے گی۔ اوکے بائے، اب پاکستان میں ہی ملاقات ہوگی۔ فون کاٹنے پر نواز عالم بے اختیار مسکرائے، ان کا بیٹا، ان کا وارث، کافی عرصے بعد پاکستان آ رہا تھا۔ یلے کیوں تنگ کر رہی ہو، پی لو نا۔ عادل نے ایک بار پھر سوپ کا چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے نہیں پینا، 3 دن سے بیمار بنا کر رکھ دیا۔ باؤل پیچھے کرتے ہوئے وہ آہستہ آواز میں بولی۔ یہ گھر بھر کی توجہ ہی تھی کہ اب تھوڑا تھوڑا بولنے لگی تھی۔ تم بیمار ہو، اگر یاد ہو تو۔ عادل نے اسے گھوری دکھائی۔ یہ پھیکا ہے، مجھ سے نہیں پیا جا رہا۔ اس نے منہ بنایا۔ تو ہنی، جب الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہو تو انجام کو بھی تو ذہن میں رکھ لیا کرو۔ یہ بیماری خود کی ہی لگائی ہوئی ہے۔ چلو شاباش، پی لو۔ تم ٹیسٹ کرو۔ امسال نے چمچ پکڑ کر اس کے منہ میں ڈالا۔ ہو گیا، اب منہ کھولو۔ نہیں، مجھے اس کا ڈبہ دیکھنا ہے، پہلے وہ دکھاؤ۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کی نئی فرمائش پر وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ بھائی پتہ تو چلے حلال بھی ہے یا نہیں، میں ایوی حرام کھاتی رہوں؟ آپ تو چاہتے ہی ہیں میں کل کو نہ بخشی جاؤں۔ اپنی طرف سے اس نے سمجھداری کا خاصا مظاہرہ کیا تھا۔ شوہر کو تنگ کرنے والی لڑکیاں بھی نہیں بخشی جاتی، اس نے جتایا۔ جانتی ہوں، اس لیے تو میں نے کبھی تمہیں تنگ نہیں کیا۔ کبھی کیا؟ معصومیت سے اس سے رائے لینی چاہیے۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کا مطلب ایک بار پھر لمبی بحث جو کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ پلیز تھوڑا سا پی لو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، پلیز۔ اس کے منت کرنے پر وہ سیدھی ہوئی۔ ایک شرط پر۔ کون سی؟ اس نے گہری سانس خارج کی۔ تم مجھے باہر لے کر جاؤ گے، شاپنگ بھی کراؤ گے اور باہر لنچ ڈنر بھی۔ لنچ ڈنر کرنے کی پوزیشن میں ہو صحیح؟ اس نے اسے گھورا۔ اوکے، بٹ باہر تو لے کے جا ہی سکتے ہو نا؟ اچھا بابا، جیسا کہوں گی کروں گا۔ اب پی لو۔ اس نے چمچ اس کی طرف بڑھایا۔ کوئی ذائقہ نہیں ہے اس کا، اللہ کرے بنانے والوں کی فیکٹری بند ہو جائے۔ کھانا کھلانے کے بعد اس نے سیرپ کی شیشی اٹھائی تو وہ جلدی سے اٹھی۔ مجھے نہیں پینا، یہ کڑوا ہے۔ اس کے ہاتھ سے سیرپ لے کر اس نے صوفے پر پھینکی۔ اوکے، مت پیو۔ اس کی اتنی آسانی سے مان جانے پر وہ حیران ہوئی۔ اس نے برتن لے جا کر کچن میں رکھے اور وہاں سے ایک پیالی اٹھا لایا۔ ہنی، آنکھیں بند کرو۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ کیوں؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کرو نا، ایک سرپرائز ہے، عادل نے کہا تو اس نے آنکھیں بند کیں۔ اس نے سائڈ دراز سے ہتھکڑی اٹھائی اور اس کے دونوں بازو پیچھے کی طرف موڑ کر جلدی سے پہنا کر لاک لگایا۔ امسال نے جھٹ آنکھیں کھولیں۔ یہ کیا کیا ہے؟ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کچھ زیادہ ہی بڑی ہو گئی تھیں۔ کچھ نہیں جانم، میڈیسن کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تمہیں سوپ پلاتے پلاتے ہی میرا دماغ خالی ہو چکا ہے۔ اب دوائی دیتے وقت کون مغز کھپائے، اس لیے تمہارے ہاتھ باندھے ہیں۔ اب چپ چاپ یہ سیرپ پیو اور اس کے بعد ٹیبلٹس۔ عادل اس کی میڈیسن نکالتا ہوا مصروف انداز میں بولا تو وہ ششدر سی اسے دیکھنے لگی۔ تو تم ایسے کرو گے میرے ساتھ؟ وہ بے یقینی سے بولتی اپنے ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگی، مگر ہتھکڑیاں ہونے کی وجہ سے کسمسا کر رہ گئی۔ بات جب تمہاری ہیلتھ کی ہوگی تو میں اس سے بھی زیادہ کروں گا۔ اب منہ کھولو۔
پیالی میں سیرپ ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ مجھے نہیں پینا۔ اس نے ہونٹوں کو آپس میں ملا کر سختی سے منہ بند کیا۔ اس کو یوں منہ بند کرتا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری مگر سرعت سے چھپا گیا کہ وہ مزید پھیل جائے گی۔ ایسا کرنے سے بچ جاؤ گی؟ چلو شاباش منہ کھولو۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یا خواہ مخواہ ضد لگا بیٹھی تھی۔ اس کی جگہ اگر شہریار یا کوئی اور ہوتا تو وہ چپ چاپ پی لیتی مگر نہیں، اسے شاید عادل کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اوکے ایز یو وش۔ وہ تھوڑا آگے کی طرف سرکا اور ایک ہاتھ سے بچوں کی طرح اس کا منہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے پیالی میں ڈالا ہوا سیرپ اس کے منہ لگایا۔ حلق میں اتارو۔ اسے منہ میں ہی رکتے دیکھ کر اس نے آنکھیں دکھائیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شہریار اندر آیا تو اندر کی صورتحال دیکھ کر حیران ہوا۔ کچھ نہیں بھائی، دوائی کھلا رہا ہوں۔ عادل کی بے بسی سے کہنے پر شہریار نے کہکہ لگایا۔ ایسے کون کھلاتا ہے؟ لاؤ مجھے دو۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب عادل نے روکا۔ یہ دیکھ میرے بندے ہاتھ دیکھ لے، 2 منٹ وہیں کھڑا رہ، پھر کر لینا جو بھی لاڈیاں کرنا ہوں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تو وہ مسکراتا ہوا وہیں کھڑا ہو گیا۔ عادل نے اس کی خواہ کی گھڑیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے باقی کی میڈیسن دی اور اس کے ہاتھ کھولے۔ تم مجھے ٹارچر کرتے ہو، مجھے تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کرنی اور نہ ہی رہنا ہے، جا رہی ہوں۔ وہ غصے سے اٹھی اور باہر کی طرف بڑھی۔ میں آپ سے بھی کٹی ہوں، میں ادیت کے پاس جا رہی ہوں، آپ کے آفس بھی نہیں آؤں گی۔ رک کر شہریار کو دھمکی دیتی وہ واک آؤٹ کر گئی۔ یہ جو تم تینوں بھائیوں نے میری بیوی کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے نا، اللہ قیامت کے دن اس کا الگ سے حساب لے گا۔ میری آہ ضرور لگے گی، دیکھنا تم۔ وہ تو تب کی تب دیکھی جائے گی۔ فی الحال تو پتہ کرو کہ تمہارا مقدمہ کس عدالت میں درج ہوتا ہے۔ پیشی کی تیاری کر لو، نوٹس سے پہنچنے والا ہی ہوگا۔ شہریار نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اتنے میں دروازے پر دستک دے کر ادھیڑ عمر ملازمہ اندر آئے۔ عادل بیٹا، آپ کو بڑے شاہ صاحب بلا رہے ہیں۔ اوہ، تو معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا ہے۔ شہریار نے لب سکیڑے۔ ابے سالے، تو کیا منہ ہی منہ میں مسکرا رہا ہے؟ کھل کر ہنس لینا، میں کیا کر لوں گا؟ کر ہی کیا سکتا ہوں؟ عادل نے اس کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھ کر تکیہ اس کی طرف اچھالا جسے شہریار نے ہنستے ہوئے کیچ کیا اور دراز کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کلستا ہوا باہر نکلا۔ اس کے پیچھے شہریار بھی نیچے آیا جہاں ہال میں امثال مصطفی شاہ کے بازوؤں پر سر ٹکائے منہ بسور رہی تھی۔ برخوردار، تم ہمارے شہزادی کو آنکھیں دکھانے لگے ہو؟ لگتا ہے تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے، مصطفی شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کوئی نہیں آنکھیں دکھائیں میں نے، بس میڈیسن دینے کی گستاخی کر بیٹھا ہوں، اس نے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھنے کو کس نے کہا ہے؟ کھڑے رہ کر جواب دو، مصطفی شاہ نے کہا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسے میڈیسن کون دیتا ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ اس نے میرے بازو موڑ کر مجھے ہتکڑی لگائی جیسے میرا تعلق القاعدہ سے ہو۔ اس کو آنکھیں اور ہاتھ پھیلا کر شکایت لگاتا دیکھ کر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے کیسے مسکرا کر مجھے چڑھا رہا ہے۔ اس کی مسکراہٹ کا غلط ہی مطلب لے بیٹھی۔ بری بات ہے عادل، تمہاری بیوی ہے، کوئی مجرم نہیں جو تم اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو، خدیجہ بیگم نے کہا۔ آپ کو کیا پتا ڈی جے خالہ، یہ میرے ساتھ کتنا برا سلوک کرتا ہے، ہر وقت گھوریاں دکھاتا ہے، اور کل تو یہ میرا گلا خراب ہونے پر ہنس رہا تھا کہ چلو اچھا ہے کہ اب اس کی باتیں نہیں سننا پڑیں گی۔ اس کی شکایتیں لگاتی وہ مبالغہ آمیزی کی حد کر گئی۔ کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی منہ میں گھنگھنیاں ڈالے کھڑے رہو گے؟ مصطفی شاہ اس کو ہمنک بنا کھڑا دیکھ کر کہا۔ مائی لارڈ، میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہی جو یہ فتنہ چاہے گا، اس لیے آپ سزا کا تعین کریں۔ عادل سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے جھکا۔ سزا ہماری شہزادی متعین کرے گی۔ کیوں پتہ؟ مصطفی شاہ امثال کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایسے کہیں یہ ہمیں شاپنگ کروائے، ڈھیر سارا گھمائے پھرائے اور آئندہ ایسی کوئی بھی گستاخی کرنے سے گریز کرے ورنہ ہم روٹ کر اپنے میکے چلے جائیں گے۔
امثال نے گال پر انگلی رکھ کر سوچتے ہوئے کہا، اس کی 3 4 دن کی زبان بند کے بعد سب لوگ اس کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ تم ذرا آنا صحیح، میں بھی دروازے پر ہی جوتا لے کر کھڑی ہوں گی۔ سارا بیگم نے اس کے شاہانہ پن کو خاک میں ملایا۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ سارا بیگم کی دھمکیوں کو نظر انداز کرتی وہ دوبارہ ان کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ آدی، مجھے اپنا موبائل دو، میں نے گیم ڈاؤن لوڈ کی تھی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اچانک یاد آنے پر وہ اچھلی تو مصطفی شاہ نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اتر آرام سے کیوں، مجھ بوڑھے کی جان لینی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا دادا جانی، آپ تو میرے شیر دادا ہیں۔ ان کا کندھا تھپتھپاتی وہ اٹھ کر عادل کے پاس پہنچی۔ انہوں نے حیرت سے پل میں تولا، پل میں ماشا اپنی پوتی کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے ان کے سینے سے لگی جس کی شکایتیں لگا رہی تھی، اب اسی کے پاس بیٹھی گیم کھیل رہی تھی۔ یلے تمہیں پتا ہے عادل ابھی مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو گیم میں مگن دیکھ کر شہریار نے کہا۔ کیا؟ اس نے ذرا سی نظریں اٹھا کر پوچھا۔ ہاں، سچ میں آپ سے کٹی تھی، اس لیے خاموش بیٹھیں۔ اگلے ہی لمحے اسے یاد آیا کہ وہ اس سے ناراضگی کا اعلان کر کے آئی تھی۔ یہی تو، میرا بچہ مجھ سے کٹی ہے، اس بات کا تو اس نے مجھے تانا دیا ہے۔ اس نے چہرے پر معصومیت سجاتے ہوئے عادل کو آنکھ دبائی تو اس کا منہ کھلا۔ ہیں عادی؟ وہ پوری کی پوری اس کی طرف مڑی۔ نہیں امثال، یہ جھوٹ بول رہا ہے کمینہ۔ عادل بھوکڑاہٹ میں غلط لفظ استعمال کر گیا۔ تم شہری بھائی کو جھوٹا کہہ رہے ہو اور گالی بھی دے رہے ہو؟ موبائل پٹک کر اٹھتے ہوئے بھول گئی کہ وہ شہریار سے ناراض ہے۔ عدید اور بادل کی تو پھر بھی کسی حد تک برداشت کر لیتی، مگر شہریار کے حوالے سے وہ ایک لفظ بھی نہیں سنتی تھی۔ نہیں یلے، میں جھوٹا نہیں کہہ رہا، میرا مطلب تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے نا شہری، تم نے مذاق ہی کیا ہے نا؟ اس نے شہریار سے خاموش التجا کی۔ نہیں تو میں بھلا کیوں مذاق کروں گا؟ شہریار کے نفی میں سر ہلانے پر وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ مجھے نہیں کھیلنی تمہارے موبائل سے گیم، پکڑو۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ پر رکھا اور خود شہریار کے پاس جا بیٹھی۔ یلے ہنی، سنو تو، میرا وہ مطلب نہیں تھا، کیا ضرورت تھی بکواس کرنے کی؟ عادل نے خود کو کوسا۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ اس بار معاف کر دیتے ہیں؟ دیکھو کیسے بیچارہ اکیلا بیٹھا ہے۔ اس کو بار بار اشارے کرتے دیکھ کر شہریار نے امثال کے بال سنوارتے ہوئے کہا تو اس نے سر اٹھا کر اسے منہ لٹکائے بیٹھا دیکھا۔ اوکے ٹھیک ہے، ایک شہریار ہی تو تھا جس کی ایک بار کی کہی گئی بات وہ مان جاتی تھی۔ چلو مجھے باہر لے کر چلو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی وہ باہر لے گئی۔ آدی، وہ لہنگا دیکھو کتنا پیارا ہے۔ امثال نے ایک سائڈ پر ہینگ لہنگے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں پسند آیا؟ ہاں، امثال نے سر ہلایا۔ تو لے لیتے ہیں۔ اس کو لے کر وہ دکان کے اندر چلا گیا۔ اف، وہ برائڈل لہنگا ہے، مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ امثال نے رک کر کہا۔ تو کیا ہوا، تم کسی فنکشن میں پہن لینا۔ آدھی برائڈل لہنگا ہے تو مطلب دلہن پہنتی ہیں، اور میری شادی ہو چکی ہے۔ او، اس نے سر کھجایا۔ ایک کام ہو سکتا ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ کیا؟ امثال نے پوچھا۔ ہم دوبارہ شادی کر لیتے ہیں، پھر تم یہ لہنگا پہن لینا۔ ہاں ہاں، کیا آئیڈیا دیا ہے، وہ کھلکھلائی۔ لوگوں کو کیا بتاؤ گے کہ دوبارہ کیوں شادی کر رہے ہیں؟ ایک لہنگا پہننے کے لیے؟ چلو مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھاتے ہیں۔ اسے لے کر وہ مال کے سامنے بنے کیفے آئی۔ وہ دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ دو لوگ مسلسل ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ محترمہ، آپ کو کھانا الاؤ نہیں ہے، اس نے یاد کروایا۔ ہاں تو سوپ پی لوں گی نا۔ وہ جلدی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھی۔ عادل نے اپنے لیے بریانی اور اس کے لیے سوپ آرڈر کیا۔ کچھ دیر بعد ویٹر نے دونوں چیزیں لا کر ان کے سامنے رکھی۔ عادل تو کھانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ وہ چور نظروں سے کبھی اس کی بریانی کو دیکھتی تو کبھی اپنے سامنے رکھے سوپ کے باؤل کو۔ تم پی کیوں نہیں رہی؟ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اسے باؤل کو گھورتا دیکھ کر عادل نے پوچھا۔ آدی، تم بہت اچھے ہو۔ آئی ایم سو لکی کہ مجھے تم جیسا شوہر ملا ہے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا سفید مرمری ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف جھکی۔ نظریں البتہ اس کی پلیٹ پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر معاملہ سمجھنے لگا کہ کون سا دورہ پڑا ہے۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے مقصد سمجھ کر مسکرایا۔
تم پبلک پلیس پر مجھ سے فلرٹ کر رہی ہو؟ اس نے ابرو اچکائے۔ تو کیا ہوا، اپنے شوہر سے ہی کر رہی ہوں، امسال نے بے نیازی دکھائی۔ اوکے، باقی کا گھر جا کر لینا، ابھی تو سوپ پیو، کلفی بن جائے گی۔ میں تمہارے ساتھ کھا لوں، شیئر کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ جس معصومیہ سے پوچھا تھا اگر وہ اسے جانتا نہ ہوتا تو قربان ہی ہو جاتا۔ نو، پہلے ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہیں پھر لے آؤں گا۔ اس نے پلیٹ پیچھے کی۔ پلیز آدی، اتنے دن ہو گئے ہیں، میرا بہت دل کر رہا ہے۔ اس نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی۔ آئی سیڈ نو، نو مینس نو، اور کوئی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، بس 3 دن ہی ہوئے ہیں۔ عادل نے پلیٹ اپنی طرف کھسکائی۔ تم تو میرے اچھے والے دوست ہونا، میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ دوبارہ پلیٹ اپنی سرکائی۔ ارد گرد کی ٹیبل پر بیٹھے لوگ ان کی پلیٹ سے کھینچا تانی دیکھتے مسکرا رہے تھے۔ یلے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے آنکھیں دکھائیں تو وہ منہ بناتی خاموش ہوئی۔ میں بس 2 چمچ لوں گی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر مچلی۔ عادل نے ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے خود کو پرسکون کیا اور پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ 2 چمچ کا مطلب 2 ہی ہونا چاہیے۔ اوکے، اس نے جلدی سے چمچ بھرے۔ رکو، تم ایک کام کرو، منہ کھولو، میں خود کھلاتا ہوں، عادل نے کہا تو اس نے جھٹ سے منہ کھولا۔ 2 چمچ کے بعد اس نے پلیٹ سائڈ پر رکھی۔ تم بیٹھو، میں واش روم سے آتا ہوں، پھر چلتے ہیں، عادل اٹھتے ہوئے بولا تو امسال نے پلیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے سر ہلایا۔ اس کی جلدی کے پیچھے چھپے مقصد کو بخوبی سمجھتے اس نے سر جھٹکا۔ سوچنا بھی مت، ورنہ میں خالہ کو جا کر بتا دوں گا، پھر وہ جانے اور تم۔ اس کو وارننگ دیتا وہ اٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر بل پے کیا اور کیفے سے نکل گیا۔ ان کے نکلتے ہی سامنے والی ٹیبل پر بیٹھے 2 لوگوں میں سے ایک فون ملا کر نواز عالم کو رپورٹ دینے لگا۔ نواز عالم لان میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب 3 گاڑیاں آگے پیچھے پورچ میں آ کر رکیں تو جلدی سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھے جیسے اسی کے انتظار میں ہوں۔ آفین، آفین مائی بوائے، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم واپس آ گئے ہو۔ کیسے ہیں ڈیڈی؟ وہ مسکراتا ان کے گلے لگا۔ تمہاری آمد سے ایک دم فریش فیل کر رہا ہوں۔ عابد بتا رہا تھا کہ تم پرسوں آؤ گے، پھر اچانک سے گھر کے اندر جاتے ہوئے نواز عالم نے کہا۔ ہاں ڈیڈی، اگر بتا دیتا تو پھر میرے سرپرائز کا کیا ہوتا؟ آفین نے ہنس کر کہا تو انہوں نے کہکہ لگایا۔ بچپن کی عادت ابھی تک گئی نہیں سرپرائز دینے کی تمہاری؟ آف کورس ڈیڈی۔ چلو فریش ہو جاؤ، پھر باپ بیٹا مل کر ڈنر کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ میرا کام ہوا یا نہیں؟ کھانا کھاتے آفین نے پوچھا۔ ہاں ہو گیا ہے، کریکٹر کا تو ایک دم صاف ہے، کہیں کوئی جھول نہیں، اور اس کا ریکارڈ بھی بے داغ ہے، ایسا کچھ نہیں جس پر بلیک میل کیا جا سکے۔ البتہ ایک اور کمزوری پتہ چلی ہے، وہ اس کی تو کیا 2 حویلیوں کی لاڈلی ہے، لگتا نہیں کمپرومائز کرے گا۔ اچھا، ایسی بات ہے، نام تو بتائیں۔ امسال شاہ، بہن ہے اس کی؟ آفین نے پانی پیتے پوچھا۔ ہاں نہیں، بیوی ہے کمینے کی، 6 مہینے پہلے شادی ہوئی ہے، باقی کی تفصیل تم مراد سے خود ہی پوچھ لینا۔ انہوں نے اپنے خبری کا نام لیا۔ ہاں بھائی مراد، شروع ہو جاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد آفین نے اسے میٹنگ روم میں بلایا۔ سر، نام امسال شاہ، حال ہی میں شادی ہوئی ہے، ایس پی سے بہت عزیز رکھتا ہے، اس کی ہر جائز ناجائز ضد پوری کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے، باپ کالج میں پروفیسر ہے اور بڑے دونوں بھائیوں کا اپنا بزنس ہے اور چھوٹا جڑواں ہے۔ تینوں بھائیوں کی جان ہے اس میں، بہت پیار کرتے ہیں۔ ایک بات تو ماننی پڑے گی، آج کل کے دور میں بھی بھائیوں کا بہنوں کے لیے پیار ایک الگ ہی مثال ہے، اتنا کہ اگر وہ ان تینوں سے جان بھی مانگ لے تو بنا وجہ پوچھے بغیر کسی توقف کے دے دیں گے۔ کسی وجہ سے وہ لوگ شہر میں رہتے تھے، 1.5 سال پہلے ہی گاؤں آئے ہیں۔ اس لڑکی میں نہ صرف اس کے بھائیوں کی جان ہے بلکہ 2 حویلیوں کا وہ طوطا ہے جس میں سب کی جان مقید ہے۔ اس کی ذرا سی تکلیف سے سب کے سب بے چین ہو جاتے ہیں۔ لڑکی ہائی فیچر شہزادیوں کی سی آن بان رکھتی ہے اور بائی نیچر آفت ہے۔ وہ اور اس کا جڑواں بھائی مل کر ایک چھوٹی سی NGO چلاتے ہیں، دونوں ہی بلا کے شرارتی ہیں۔ ان پر اپنی ریسرچ کا جو میں نے نتیجہ نکالا ہے، اس حساب سے اگر کوئی
گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ان کے پاس بیٹھ جائے تو اس کے بعد گھر کے بجائے مینٹل ہاسپٹل جانے کو ترجیح دے گا۔ انٹرسٹنگ، آفین زیر لب بڑبڑایا۔ یہ اس لڑکی کی تصویر ہے اور اس فائل میں مزید معلومات بھی ہے، آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس نے ایک لفافہ ٹیبل پر رکھا۔ ٹھیک ہے، تم تصویر یہیں چھوڑ جاؤ۔ رشید، اس کا معاوضہ دو، بہت کام کی انفارمیشن لایا ہے۔ نواز عالم نے پاس کھڑے مینیجر سے کہا۔ پورے 2 لاکھ ہیں، گن لیجیے۔ مینیجر نے پیسے لا کر لفافے پر رکھے۔ ارے نہیں سر، بھروسہ ہے آپ پہ۔ اس نے جلدی سے پیسے اٹھاتے ہوئے بے دھیانی میں تصویر والا لفافہ بھی اٹھا کر بیگ میں رکھ لیا۔ ڈیڈی، وہ لڑکی اتنے سارے لوگوں کی جان ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ ایس پی اس کا رسک لے گا؟ اصولاً تو نہیں لینا چاہیے، مگر دیکھو، ایک بات کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں آپ سو جائیں، میں صبح بات کر کے اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ورنہ دوسرا آپشن تو ہے ہی۔ آفین نے ہنستے ہوئے آنکھ دبائی تو انہوں نے بھی کہہ لگایا۔ یہ فائل میں لے جا رہا ہوں اور تصویر، ارے وہ تصویر والا لفافہ کدھر گیا؟ اس نے فائل اٹھاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ آئی تھنک مراد لے گیا ہے پیسوں کے ساتھ۔ چلیں خیر ہے، روبرو مل لیں گے مس امسال شاہ سے۔ آفین فائل لے کر باہر نکل گیا۔